अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम में हूँ कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मसाइल के हवाले से, अवामी मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू होती है। खबरों के हवाले से आज कल प्रोग्राम में बात हो रही है और हमारी कोशिश है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शऊर और आगही को बेदार किया जाए, और वो चाहे किसी भी हवाले से हो, सियासी नौयत के मामलात हों, मुआशी मामलात हों या दीगर मसाइल। इन मामलात के ऊपर आपको आगाह रखना ज़रूरी है और यही हमारी कोशिश है। बहुत सारे आपके पैगाम हमें मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत की, आप हमेशा निशानदेही करते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि जितने भी पैगाम आपकी जानिब से भेजे जाते हैं उनको ना सिर्फ प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं बल्कि ऐसे मामलात पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। और इसमें जो सर फहरिस्त एक मामला या मसला है वो है तालीम के हवाले से। इसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। यकीनन मामलात और मसाइल इतने सारे हैं कि इसको एक प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू करना ये काफ़ी नहीं होता, तो कोशिश करते हैं इसको तवातुर के साथ प्रोग्राम में इस मामले पर गुफ्तगू की जाए। इसके साथ साथ और दीगर मामलात और मसाइल हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं पिछले कई प्रोग्राम्स में जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, ये भी मामलात ऐसे रहे जो प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए। तो कोशिश करेंगे तमाम मामलात के ऊपर आज भी गुफ्तगू करें। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद शहज़ाद रज़ा साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। आप एक तज्ज़ियाकार हैं, एक समाजी कारकुन भी हैं, हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा हैं, उनको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी। शहज़ाद रज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अख्तर आरई साहब, माहिर तालीम हैं, सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के, उनको खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहज़ाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। जैसे मैं बात हमेशा से करता आया हूँ कि अवामी नौयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। तो अब इस वक्त जो शहर की सबसे बड़ी आप समझ लें एक सबसे बड़ा जो मसला है वो अमन व अमान की सूरत हाल बन गया, और दीगर मामलात पर भी अगर नज़र दौड़ाई जाएगी। मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो हालिया बारिशों के बाद जो सड़कों का हाल हुआ वो अभी भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, और बल्कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बारिश का पानी आज तारीख़ तक खड़ा हुआ है। तो ये इस वक्त शहर कराची की सिर्फ सूरत हाल है। अब ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि बार बार ये बात हो रही है कि आम इंतखाबात अगर हो जाएंगे बल्दियाती मामला शायद हल हो सकते हैं, लेकिन वो बार बार जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं और तातुल का शिकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रा फरमाइए कि इस मामले को कैसे हल किया जाए, और ये मसाइल जो साल हर साल चले आ रहे हैं और मज़ीद कितना इसमें जो है वो इजाफा होगा, ये फरमाइए। यासिर, दो बड़ी पार्टियां जो सिंध की जो सालों से राज कर रही हैं, जिसमें हुकूमत का भी हिस्सा भी है मौजूदा हुकूमत सिंध, और फिर दूसरी जो है हमारी जमात MQM, ये दोनों नहीं चाह रही हैं कि ये इलेक्शन हो। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि ये पार्टियां जो हैं ज़माने से जीतते हुए ये लोगों को धोखा दे के धांधलियों से, और इन लोगों ने जो है कराची का हाल क्या कर दिया है कि गोटों में जो है तकसीम कर दिया इस शहर को। जहाँ से निकलो वहाँ पर आप यही देखोगे कि भाई फ़लाँ सोसाइटी पे गोट बन रहा है, फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है। अच्छा, फिर उनमें क्या होता है, गैर कानूनी कनेक्शन जो है दिए जाते हैं, और तमाम जितनी भी लाइनें जो हमारी पानी की डली हुई हैं, भले आप यूनिवर्सिटी रोड से जाएँ जी, और जो है स्कीम 33 के एरिए देखें आप, उसमें जो है बारिश से ज़्यादा जो मुतासिर जो हो रहा है ना, वो बारिश का पानी तो अब निकल चुका है, कहीं कहीं किसी जगह पे होगा, लेकिन जो ये जो लाइनें हैं ना जो गैर कानूनी कनेक्शन डालते हैं, ये एकदम तेज़ी से पानी ऐसे निकलता है जैसे पीछे से कोई बरसाती नाला बह गया हो। जी, जी। तो इससे जो है सड़कें तबाह होती हैं। जब तक ये काम नहीं करेंगे सीवरेज का और जो है पीने के पानी का, तो कराची शहर में पीने का पानी पहुँचेगा कैसे जब तक ये माफिया ख़त्म नहीं होगी। और अभी देखें जो ये सड़कों का काम कर रहे हैं, किस तरीके से कारपेटिंग कर रहे हैं, ये भी आप देख लें। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इन्होंने टाइम लिया है कि शायद जो है इलेक्शन में थोड़ा सा काम करके हम दिखा सकें कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो सूरत हाल ये है कि भाई जब तक आवाम को शऊर नहीं आएगा और जब तक आवाम नहीं समझेगी तो हमारे शहर का या हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आवाम क्या कर सकती है आपके ख्याल में, क्योंकि उनके पास क्या और रास्ता है
وہ یہاں تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. جیسا بھی آپ نے گوٹوں کی بات کی, اب تو پورے شہر کراچی کو گوٹ کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ جن جن علاقوں کے ساتھ گوٹ لگے ہوئے ہیں اب وہاں پر 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شہر کراچی کے اندر ہو رہی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب اس پہ حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر کہیں اس طرح, پہلے تو ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے, اگر لوڈ شیڈنگ یا اگر اس طرح کوئی بات ہو تو اس کے اوپر فوری ایکشن لیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر ایکشن لینے کے لیے کس سے یہ بات کہی جائے, کس سے آدمی جو ہے وہ منصفی چاہے, کس کے پاس جائے, کس سے سوال کرے, کیونکہ یہ واحد ادارہ یہ جو تقسیم کار کمپنی شہر کراچی کے اندر مسلط ہے, نہ عدالتی فیصلے اس کے اوپر اثر کرتے ہیں, نہ اور کوئی اس کے اوپر بات اثر ہوتی ہے, نہ کوئی یہ کسی ادارے یا کسی منسٹری کے ماتحت آتا ہے, بلکہ جو کچھ ہوتا رہا پچھلی حکومت میں بھی آپ نے دیکھا کہ حکومتی وزراء ان کو بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ عوام کو لوٹنے کے لیے. پچھلی حکومت کے اندر یہ ہوا, یہ جو خان صاحب کی حکومت تھی ان کے اندر جو وفاقی وزیر تھے وہ بیٹھ کے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اور یہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے تھے. یہ تو حل ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے, کیسے معاملات کو حل کریں گے؟ بات یہ کہ یاسر ابھی آپ تھوڑی سی ان پہ بات کریں گے, آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو ایک نوٹس آپ کو بھی آ جائے گا. نہیں مجھے تو الحمدللہ میں تو انتظار میں ہوتا ہوں, مجھے نوٹس بھی مافیا ہے یار, اور بدماش بنی ہوئی ہے. پچھلی بارشوں میں تو ہلاکتیں کتنی ہوئی تھی ان کی وجہ سے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا جو واحد شہر ہمارے کراچی میں ہو رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یار جو ہے انٹرنیشنل جو ہے شہروں میں ہمارا جو ہے چوتھے 5ویں نمبر پہ یا 7ویں نمبر پہ 8ویں نمبر پہ آتا ہے. تو یار خدا کا خوف کرو یار, مافیا بٹھائی ہوئی ہیں, بدماش بٹھائے ہوئے ہیں, ڈاکو بٹھائے ہوئے ہیں. جب تک ان سے نجات نہیں ہوگی یا صرف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تھک گئے کہ نشاندہی کر کر کے, اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ, اور بل جب بھیجتے ہیں تو وہ عام جو ہے میں بول رہا ہوں 120 گز کا جو 3 کمروں کا مکان بنتا ہے اس کا جو بل ہے وہ 10,000 سے کم نہیں آ رہا, جس کے اندر آپ جو ہے صرف استری, ایک فریج اور اپنے جو ہے سیور دو چار آپ لائٹ لگا لیں گے, اس سے زیادہ اور ہوتا کیا ہے. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے. سال ہر سال ہوتی آئی ہے گفتگو, اور ہوتی رہے گی آگے بھی. تو مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر معاملات اور موضوعات ہیں اس پہ گفتگو کی جائے گی. تعلیم کے حوالے سے جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں عرض کیا کہ بات کرنا ضروری ہے. جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی ہم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں. اختر آرائیں صاحب تشریف فرمائیں, ان سے اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. اختر بھائی آپ فرمائیے, بہت سارے معاملات ہیں, نجی اداروں کے اپنے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم اکثر و بیشتر پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. ابھی انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی تھی, اس سے سکولز کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا. اور معاشی معاملات وہ تو سارے اپنی جگہ ہیں, لیکن نہ تعلیمی نظام ہے نہ ترجیحات میں نظر آتا ہے. اب جب حکومتوں کی ساری کوششیں اور کاوشیں یہ ہیں کہ اپنے اقتدار کو طول دیں, تو وہاں پر تعلیم کہاں سامنے آئے گی, یہ تو ذرا فرمائیے گا. جی دیکھیے, ابھی جیسے گفتگو ایک ہو رہی تھی کہ شہر کے اندر جو اس وقت حالات ہیں اور آفٹر افیکٹس ہیں بارش کے, اور روڈوں کی جو حالت ہے, جو بلدیاتی سہولیات ہیں. دیکھیے اسکول سے اگر ہم کریں, سب میں اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے اور اسکول میں جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو پلانس اور تعلیمی نظام بنا ہوا ہے اس کے اندر جو پورا سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ نہ کسی کا سر ہے نہ پاؤں. بالکل ایسا الحمدللہ. کوئی اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا ایک بچہ گھر سے نکلتا ہے تو کتنا فریش ہوگا, کتنے ڈیوریشن میں وہ اسکول پہنچے گا. اب ایک اچھا اسکول اگر صدر کے اندر ہے یا کسی دور دراز ایریا کے اندر ہے تو اس میں ایڈمیشن ایک لے لیا ہے 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور کسی اور ڈسٹرکٹ, یا کسی سپوز ملیر سے لے لیا, گلشن سے لے لیا, وہ صدر بچہ جاتا ہے, ناظم آباد سے بچہ صدر جاتا ہے فار ایگزامپل. اب جب وہ ٹریول کرے گا, پہلی بات تو ڈسٹرکٹ سسٹم ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ایک ڈسٹرکٹ کا یا ایک ٹاؤن کا بچہ دوسرے ٹاؤن میں نہیں جاتا, وہاں پابندی ہے, اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا جب تک کہ وہاں کا ریزیڈنٹ پروف ہے, دوسرے اس میں نہیں جاتا.
اس کا ریزن کیا ہے کہ بچہ فریش 10 منٹ 5 منٹ کی ڈرائیو کے زیادہ ہونی نہیں چاہیے. اس کے کتنے افیکٹس ہیں, سائیڈ افیکٹس ہیں. روڈ پہ ٹریفک بڑھتی ہے, رش ہوتا ہے, فیول کی انرجی ہماری کتنی یوز ہوتی ہے, اور اگر کچھ اچھے اسکولوں کے اچھی فیملیز کے لوگ ہیں اس میں ڈرائیور انوالو ہے, گاڑی انوالو ہے, اس کی مینٹیننس انوالو ہے, روڈ کی لائف انوالو ہے. اب آپ جو ٹریولنگ ٹائم پہلے تھا, اب ان بارشوں کی وجہ سے ٹریفک بھی اپنی جگہ پر گڑے پڑے ہوئے ہیں. بچے سانس جو لیتے ہیں اس میں ڈسٹ ان کے اندر جاتی ہے. اکثر ان کو آج کل جو بیماریاں ہیں, جو گلے کے انفیکشنس ہو رہے ہیں, ڈسٹ کیونکہ سسٹم سے اندر جاتی ہے, آنکھوں پہ اثر کرتی ہے, بڑے مسائل ہیں. تو آپ دیکھیں نا, یعنی کہ مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی اور پلاننگ کے فقدان کی وجہ سے. بالکل صحیح. اب وہ ٹائم پہ بچہ اسکول نہیں پہنچتا, جب تھکا ہارا پہنچتا ہے تو وہ کیا لرن کرے گا, کیا کرے گا, تو پورا سسٹم ہی سرے سے, یعنی کہ سرے سے ہی جو ہے وہ بہت سے مسائل کا شکار ہوگا. تو دن بہ دن جو ہے نا کچھ مسائل وہی ہوتا ہے نا, ایک مسئلہ اور دوسرا مسئلہ جب مل جاتے ہیں تو وہ 11 مسائل بن جاتے ہیں. ایک اور ایک 11 مسائل بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی سچویشن ہے آج کل, اور ہمارے بچے جو ہے بس امتحانات پاس کرتے جا رہے ہیں اور قابلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا, اب جیسا آپ نے چیزوں کی نشاندہی کی ہے, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ نجی اسکول کے مسائل ہیں یا دیگر اسکولوں کو, دیگر تو میں اس لیے نہیں لفظ استعمال کرتا کیونکہ تعلیم صرف نجی اداروں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے, لیکن یہ کہ جیسے دیگر مسائل کے اوپر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے یا سنجیدہ نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں تھے, تو تعلیم کے اوپر کیسے یہ سنجیدہ ہوں گے جب ان سے بات ہوتی ہے, جن معاملات کی آپ نے نشاندہی کی ہے. تو خیر ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہاں پہ یہ ساری سائنسز کہلاتی ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزوں کو انالائز کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک جگہ لوگوں کو آسانی فراہم کریں گے تو کتنی ساری چیزوں کی بچت ہو سکتی ہے. جس کی مثال یہ ہے کہ سڑک کے اوپر اگر آپ کو 1000 گاڑیاں کم کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 10 بسز جو ہے وہ لانی ہوں گی, نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ نئے سڑکیں بنانا شروع کر دیں اور سڑکوں کے اندر جو ہے وہ انڈر پاسز اور نہ جانے کیا کیا آپ ڈرامے بازی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چل رہی ہے, پورے شہر کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. تو یہ کیسے پھر ان کو سمجھانا جو ہے وہ کیسے بات سمجھ میں آتی ہوگی؟ میرا بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ بات سمجھنا کہ یہ میسج ان تک پہنچانا, ان کو یہ بات ساری چیزیں ریئلائز کرانا, کیونکہ یہ بات تو نہیں سمجھ میں آئے گی. فرمائیے. دیکھیں آپ کا سوال کچھ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, بٹ میں اس کا جواب اس انداز سے دوں گا کہ دیکھیں ہم عوام جو ہے جب خود رسپانسبل نہیں بنیں گے, خود ذمہ داری نہیں لیں گے, ہم صرف ووٹ ڈالنے تک کی بات نہیں ہے کہ جی ہمارا ووٹ تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے. ووٹ دیں تو کس کو دیں, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہیں, چاہے وہ صوبائی ہیں, چاہے وہ قومی یعنی کہ جو پاکستان کے لیول پر ہماری قومی اسمبلی کے انتخابات, کس کو ووٹ دیں. دیکھیں ووٹ ایک کو دیتے ہیں, بڑی امید تھی پچھلے اس میں الیکشن میں کہ جناب ایک جس کو نیا پاکستان کا ایک سلوگن دیا گیا, مگر ہوا کیا؟ ٹھیک ہے, یا تو ہوا کچھ نہیں یا ہونے نہیں دیا گیا, یہ خدا بہتر جانتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم کون سا دوسرا راستہ اختیار کریں. میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے, کیونکہ ہماری پیرنٹنگ نہیں ہے, ہم خود سے ریولیوشن لا نہیں رہے کہ ہم ایک چھوٹا سا کنبہ بناتے ہیں, ہم شادی کرتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, کیوں نہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر سے شروع کریں, گھر کے انوائرمنٹ کو جنت بنائیں, تربیت وہاں تربیت نظر آنی چاہیے, بڑوں کا آداب ہو, مطلب ہے بچوں کو کام کرنے کی عادت ہو. یہاں پر تو بچوں کو نوالا بنا کے ماں کھلاتی ہے, وہ ماں شاید اچھی تصور ہوتی ہے, حالانکہ بچے کو 2-2.5 سال کی عمر میں جو ہے چھوٹے چھوٹے اپنی اپنی رسپانسبلٹیز, کیئر آف انوائرمنٹ, کیئر آف سیلف سکھانا شروع ہو جاتا ہے, جس کو ہم پریکٹیکل لائف کہتے ہیں. سینسوریل ڈیولپمنٹ ہے, تو کیوں نہیں پریکٹیکل لائف ڈیولپ ہوتی. پھر تعلیمی اداروں کے اندر ایک سسٹم ہے جس کو ہم مکس ایج گروپ کلاس روم کہتے ہیں. مکس ایج گروپ کلاس روم کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے, یہ مونٹسری سسٹم میں بھی ہے, کنڈر گارڈن میں بھی ہے, کہ اس کے اندر بچہ جو ہے نا بڑے سے چھوٹا سیکھتا ہے, چھوٹے سے اور اس کا جونیئر سیکھتا ہے. یہ قانون قدرت ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ مکس ایج گروپ کی جو میتھڈ ہے اس کو فالو نہیں کرتے, ہم الگ الگ کر دیتے ہیں, اسی سے سوسائٹی جنم لیتی ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ مونٹسری سسٹم میں ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ہے ایک وہ بچہ جو 2 سال پہلے آیا تھا اور وہ اس نے وہ ساری ایکٹیویٹی خود سے کی, سیکھا,
اور پھر اس کے جونیئر آیا اس کو دیکھ کے سیکھا, کیونکہ ہم انڈائریکٹ انسٹرکشن سے نہیں سیکھتے. بچے کو بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, مہمان آ گئے ہیں بات نہیں کرنی, آپ اس کو مت چھوؤ, اس کو مت ٹچ کرو, اس سے نہیں سیکھتا. بچے کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا پڑتا ہے, ایک آرڈر بنانا پڑتا ہے. آرڈر کہلاتے ہیں ترتیب, کہ اگر ہم ہمیشہ خود چیزیں, اگر والد صاحب آتے ہی کپڑے اتارے آفس سے پھینک دیے بیڈ کے اوپر, وہ بیوی کا کام ہے اگر اٹھاتی ہے, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ بچہ آئے گا یونیفارم اتارے گا, یوں کر کے وہ اتار کے پھینک دے گا, تو وہ ماں کا کام ہے یا کسی اور ملازم کا کام ہے کہ وہ کرے. تو جب ایک ترتیب, ایک جگہ سے ایک چیز اٹھاؤ وہیں رکھو, تو بچہ دیکھے گا. اگر ہمارے گھر میں گرینڈ پیرنٹس موجود ہیں, اگر ماں باپ ان کے آگے ادب سے کھڑا ہوتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, تو جی حضوری کرتا ہے, تو بچہ دیکھے گا کہ یہ ان کی والدہ ہیں, یہ ان کے والد ہیں, اس کے آگے کس طرح ادب سے ہیں, تو بچہ کل کو ان کی بھی عزت کرے گا. یہ تو پہیا گھومتا ہے, دوبارہ سائیکل ٹرن آ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کر پاتے, اور پھر یہی نسل جو کام نہیں کرتی, بڑے ہو کے بھی وہ ہڈ حرام کہتے ہیں نا, کہ وہ بھی کام نہیں کر پاتے. ہمارے بچوں کو ابتدا سے ہی اس کی براڈ اپ ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہمیں تربیت کا ہو. تربیت تعلیمی اداروں کا کام نہیں ہے, تربیت والدین کا کام ہے. ٹھیک ہے, اور والدین سے جب شروع ہوگی تو وہ پھر اداروں میں بھی جائے گی. ہمارے یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں رائج, دنیا میں تربیت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اسٹارٹ فرام, آپ کہیں سے بھی اسٹارٹ وہ بات آپ کی, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تربیت کا وہ سلسلہ تعلیمی اداروں میں بھی ہوتا ہے. تربیت, ہاں, اسٹارٹ گھر سے ہوتی ہے, اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے, اس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. لیکن پھر یہ کہ سوسائٹی میں جو اس کی رسپانسبلٹی, ایک تو گھر کے اندر اس کے کیا ذمہ داری ہے, وہ تو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ سیٹ بائی این ایگزامپل ساری چیزیں کر کے دکھانی ہوں گی, تو پھر وہ اس کو فالو کرے گا. لیکن سوسائٹی کے اندر جو اس کی رسپانسبلٹی ہے, بہت ساری ماڈرن ایجوکیشن کے اندر ہمارے یہاں چیز ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے, سوشل سائنسز کے بارے میں بتایا جائے. یہ سوشل سائنسز والی نہیں ہے جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پاکستان اسٹڈیز کو سوشل سائنسز کا نام دے کر پڑھا دیا جاتا ہے, یہ ہمارے کام ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. تو چلیں میں اور اس کو فردر میں اس کو اگر کوئک کا آگے چلیں تو دیکھیں, یہی جو چھوٹے بچے ہیں جو ایبزاربنٹ مائنڈ پیریڈ میں 0 to 6 ایئر ایج جو ہوتی ہے, یا کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں 0 to 7 ایئر ایج, 7 سال تک بچہ جو گھر میں دیکھتا ہے وہ اس کی بایوز ہوتی ہے, جیسے کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے نا, اس کی بایوز ہوتی ہے, وہ وہی ایک عادت کا حصہ بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی عادت پہ پھر بچہ اسکول بھی جا رہا ہوتا ہے, اور تعلیمی اداروں میں پھر پری پرائمری اور پرائمری کے اندر پھر جا کے اسکول میں, جب یہاں بچے کو ہم سکھا دیا کہ کھایا پیا ریپر یہیں پھینک دیا, پلیٹ وہیں رکھ دی, تو بچہ اسکول میں جا کے کیا کرے گا, وہاں گندی پھیلائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنی چیز یہاں پر یہ چیزیں کرتے کرتے اگر ہم جاتے ہیں. اب دیکھیں اس وقت ہماری یوتھ جو ہے, اگر ہم ڈائریکٹ وہاں آتے ہیں کہ جو تربیت یافتہ نہیں ہے, کام کرنے کی عادت نہیں ہے, بہت سی چیزیں وہ نہیں کر پاتے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ 60% سے زیادہ تو اس وقت ہے. اگلے 10 سال کے بعد فور کاسٹ کیا جا رہا ہے, یہ سوچا جا رہا ہے کہ تقریباً 78-79% سے زیادہ یوتھ ہوگی, یعنی کہ 70% یوتھ ہوگی جو ان کی یوتھ کی ایک 35 ایئر سے بلو والے جو ہوتے ہیں, تو وہ ایج کے لوگ ہوں گے. اور اگر ہماری وہی ریولیوشن نہیں لائے گی تعلیم کے اندر, آپ دیکھیں ہم بچوں کو کانسیپٹ بیس ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دے رہے ہیں. ہمیں بچوں کو اسکلز سکھانے بہت ضروری ہیں. اسکلز کے بغیر بچہ جو ہے وہ, آپ دیکھیں نا یورپ میں دیکھ لیں, او لیول سے زیادہ بچے اوپر نہیں جاتے, اے لیول سے زیادہ اوپر نہیں جاتے, اس کی جاتے ہیں مگر کم پرسنٹیج. بٹ وہاں تک بھی وہ دیکھیں, وہاں پر ایک کیمبرج بورڈ ہے, ایک ڈیکسل بورڈ ہے. ڈیکسل بورڈ ویسے ہی ہے جیسے میٹرک ٹیکنیکل ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں کو اسکل بیس ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے, اور تاکہ یہ جو یوتھ ہوگی وہ اس کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے, جس میں سب سے زیادہ اسکل امپورٹنٹ ہے آئی ٹی اسکلز, ٹیکنالوجی. گورنمنٹ اسکولز تو اپنے کلاس روم میں لے کر نہیں آئے, اگر پرائیویٹ اسکولز لانا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بچہ اگر آج وہ موبائل فون کا استعمال انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہا ہے, بچپن سے کر رہا ہے, پوئمس لگا کے دے دیتے ہیں بچے کو, ماں بزی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دے دیتی ہے, اس کے بعد وہ ایڈکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد. شروع میں تو چلو کلرز نیم یا کچھ ایکٹیویٹیز میں سیکھ جاتا ہے, بعد میں وہی بیٹا پب جی کھیل رہا ہوتا ہے, وہی بیٹا اور گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہے, ایج اس کی ہوتی نہیں ہے پیج بنانے کی, وہ کرنے کی. تو یہ بچے انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, نہ کہ وہ اپنے اسکلز, ارننگ اسکلز نہیں بڑھاتے.
آج اگر لرننگ کے اندر اسکول کے اندر لرننگ کے اندر ٹیکنالوجی یوز کی جائے گی تو وہ بچہ کل کو جا کے ارننگ بھی کرے گا. آج لرننگ کرے گا ٹیکنالوجی کے ذریعے, کلاس روم میں ٹیکنالوجی جائے گی, گھر میں ٹیکنالوجی لرننگ پرپز کے لیے ہوگی, کل ارننگ کرے گا, کل کمانا سیکھے گا اسی ٹیکنالوجی سے. تو اسی لیے ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے, اسکلز بہت ضروری ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہماری بے روزگاری کم ہوگی, ہم خود کام کرنے کی عادت پڑے گی, ہم اس بچے اس پاکستان کو واقعی نیا پاکستان بنائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسیس دینا پڑے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ صرف ووٹ ڈالنے تک کا وہ نہیں ہے, اور یہ صرف محض جو زبانی جمع خرچ ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ جتنے بھی سیاسی نعرے ہوتے ہیں, آپ اس میں دیکھیں کبھی بھی تعلیم کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے, اچھا ٹیکنالوجی کی جب بھی بات ہوتی ہے اٹھا کے لیپ ٹاپ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. بس یہاں تک ہمارا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو نئی چیزوں کی بات نہیں ہوتی, نہ وہ خود جانتے ہیں اور نہ اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جب خود ہی لا علم ہیں تو کیسے ان تمام چیزوں کو پروموٹ بالکل روٹی کمانے کا اسکل دینے کے بجائے روٹی کھلانے کا کام کر دیا جاتا ہے دسترخوان بچھا کے کہ یہ لو بیگرز کی طرح آپ کھا لو, روٹی کھاؤ اور عزت نفس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. روٹی کمانے کا اسکل دینا چاہیے, روٹی کھلانے کا کام نہیں کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. شہزاد صاحب, اب یہ نجی جو فلاحی ادارے ہیں, تنظیمیں ہیں, یہ شب و روز اس میں لگی ہوئی ہیں کام کے اندر. اب یہ ایک سلسلہ چل نکلا, آپ خود بھی اس سے وابستہ ہیں. گو کہ اس کو ہم اب بہت سارے جو ہے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یقیناً یہ بات درست ہے کہ یہ حکم باری تعالیٰ بھی ہے کہ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلایا جائے, لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ کھانا اگر آپ کھلانے کی بات کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ کمانے کے قابل بنا دیں گے تو خود کھانا شروع کر دیں, تو یہ تو بہترین اپروچ ہے جس کے بارے میں واقعتاً بتایا گیا ہے, جس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب کیونکہ آپ کے پاس بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, اور یقیناً خیال یہ ہے کہ جس طرح سے مہنگائی کا اضافہ, مہنگائی میں ہو رہا ہے اضافہ, اس میں سادہ لوگ بھی اور پچھلی حکومتوں یا اس سے پچھلی حکومتوں سب نے بڑی مل کر اس میں کوشش کی ہے کہ جو عام آدمی ہے, جو نچلا مڈل کلاس طبقہ ہے, اس کی زندگی کو تباہ و برباد کریں. الحمدللہ آج اس میں سارے کامیاب ہیں اور مکمل طور پہ جو ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے؟ جی اصل میں یاسر, ہم لوگوں کا جو سسٹم ہے نا کھانا دینے کا یا کھلانے کا, ہم لوگوں نے کیونکہ جس ایریا میں ہم کام کر رہے ہیں بہت غریب ایریا ہے اور وہاں پر جو ہے بہت نچلی سطح کے لوگ رہتے ہیں, تو ان لوگوں سے فیملیوں سے ہماری اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم گھروں میں کھانا دیتے ہیں لوگوں کو. جو فیملی آ کے لے کے جاتی ہیں, جو فیکٹری میں کام کرتی ہیں, برتن رکھوا کے جاتی ہیں, تو ان کی صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر تو کسی کے جو ہے زیادہ عورتیں بیوہ ہیں یا بچیاں زیادہ ہیں, بیٹے کمانے والے نہیں ہیں یا بیٹے نہیں ہیں, زیادہ تر ایسا ہے, یا معذور لوگ ہیں, وہی لوگ آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیو کرتی ہیں کہ بھائی 4-5 ہزار روپے ہمیں بچ رہے ہیں مہینے کے, تو وہ سیو کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بچی کی شادی میں خرچ کر لیں یا ہمارے کام آ جائیں. اور پرائیویٹ جو گارڈ وغیرہ ہیں, یہ بیچارے اپنی جو ہے جو ان کو ٹائم ملتا ہے پیٹرول فل دیتے ہیں, وہ ویگن لے کے آ جاتے ہیں. پھر ڈرائیور وغیرہ ہے, یہ لوگ جو ہے قریب آ جاتے ہیں کھانے کے لیے. تو اس سے جو ہے ٹھیک ہے, یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر جو شرح ہے نا لوگ کام کرنا نہیں چاہ رہے. نوجوان لڑکے ہیں نشوں میں لگے ہوئے, وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. ہمارے بچت بازار لگتے ہیں شہر کے اندر, تو اس میں بہت چھوٹے پیمانے پہ آپ کام کر سکتے ہیں, مزدوری پہ کام کر سکتے ہیں, تو ہم ادھر بھی لگوا دیتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو اس کے لیے چلے. پھر اس کے بعد لیڈیز ہیں, ونڈر گارمنٹ کے اسٹال ہم لگوا دیتے ہیں ان کو, تو وہ وہاں سے جو ہے ہم ان سے کرایہ وغیرہ نہیں لیتے ہیں, وہ اپنا جو ہے نا وہیں سے وہ کر لیتے ہیں. یہ سہولت ہے ہمارے پاس. اچھا, دوسری بات جیسے تعلیم کی آپ ذکر چل رہا تھا, موضوع چل رہا تھا, دیکھیں اس شہر میں اور اس ملک میں بہت جو ہے اب تو پرائیویٹ ہی رہ گیا سارا ٹوٹلی, اور جو ہے بہت ایسے اسکول ہے جو پورا سکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس جو شرح ہے وہ 75-80% جو ہے غربت سے نچلی سطح کے لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا, بنگلہ دیش کے اندر لے لو, اور کیونکہ ہم بنگلہ دیش کی بات کر سکتے ہیں نا, ہم سے آخری جو حصہ کٹا ہے, تو پوری دنیا میں تعلیم کا بجٹ جو ہے سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے, اور ہمارے پاس بدقسمتی سے آخری جو بجٹ ہوتا ہے وہ تعلیم اور صحت کا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. تو جب تک یہ درست نہیں کریں گے آپ, اب دیکھیں پنجاب کے اندر میں نے دیکھا ہے اور وہاں کے اسکولوں کو دیکھا ہے میں نے, وہ سرکاری اسکول بھی ہمارے پرائیویٹ سے اچھے ہیں, اور ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے خاص طور پہ سندھ کے اندر
शहर के अंदर तो कुछ स्कूल है बचे हुए सरकारी जहाँ पर जो है मीडिया आसानी से चले जाती है, लेकिन बहुत से इलाके में वहाँ नहीं जाती। जब तक आप इसको नहीं संभालोगे, देखो आज से 20 साल पहले चले जाएं आप, यही सरकारी स्कूलों से लोग निकलते थे, बड़े बड़े ओलंपियन निकले हैं इनसे, बड़े बड़े क्रिकेटर निकले, इन्हीं स्कूलों से प्रोग्राम होते थे, खेल होते थे, ठीक है। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो है सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकल कर आज वो तवज्जो नहीं दे रहे। जब तक वो तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि जितना जो है निचली सतह का आदमी और जो ऊपर जाता है तो वो फिर भूल जाता है निचली सतह, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है ना। वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि जब उसका हिस्सा बन जाएंगे तो वो डिलीवर नहीं कर सकते। बस जब तक हम ये अपना निज़ाम जो है ना, ये सरकार हमारी गवर्नमेंट अगर जब तक नहीं करेगी ना, प्राइवेट पे तो यार जिसकी आमदनी है वो अपने बच्चे को पढ़ा भी लेगा, ज़्यादा होगा वो अपने बच्चे को बाहर भेज देगा, तो ये तो वो तो कर सकता है। लेकिन जो है ओवरऑल जो है पूरे मुल्क का हाल बहुत बुरा है। बिल्कुल ठीक है, हर किसी के बस की बात ही है। मैं यही कुछ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। देखिए, सरदार अली शाह साहब ने अभी एक मीटिंग हो रही थी कहीं, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करेंगे, और फिर एक उन्होंने टीचर लाइसेंस की बात की। तो कुछ हल्के ऐसे हैं कि जो हंस रहे थे, और सामने तो नहीं मगर बाद में एक चर्चा शुरू हुआ, क्या ये कोई ड्राइविंग है कि ड्राइविंग का लाइसेंस होगा, यानी कि शऊर का ये आलम है। दुनिया में टीचर्स लाइसेंस होता है, यानी सर्टिफाइड ट्रेन टीचर कहलाता है। उसकी पहले ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू वो जो जाते हैं, उसके बाद फिर वो उस नेशन को सर्व करते हैं, और तो उनको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। बिल्कुल बेहतरीन बात है। मैं ये चाहूँगा कि देखें, 1963 का एक लॉ था जब शुरू में एजुकेशन की इमरजेंसी थी कि भाई स्कूल खोले जाएं, चाहे एक कमरे का स्कूल हो, मगर बच्चों को पढ़ाया जाए। प्राइवेट सेक्टर को कहा गया कि आप आइए, आप भी कौम को पढ़ाने की कोशिश करें। उस वक़्त क्या होता था कि गरीब गुरबा ज़्यादा फ़ीस तो दे नहीं पाते थे, 150 फ़ीस होती थी, और जो टीचर रखे जाते थे ज़ाहिर है उसके वेजेस मिनिमम होंगे, तो उस मिनिमम वेजेस के अंदर 80% जो है टीचर की सैलरी जो है वो गवर्नमेंट उस वक्त की अफोर्ड करती थी। और जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे ट्रस्ट या एजुकेशन सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होते थे, उनको इम्यूनिटी प्लॉट भी दिए जाते थे, इवन बिल्डिंग बनाने के लिए भी उसको दिया जाता था। बहुत सी मिसालें कराची में आज भी मौजूद हैं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट ने दी थी बना के, बड़े स्कूल उसके बाद फिर नेशनलाइज हुए, फिर दोबारा कुछ प्राइवेटाइज हुए, एक सिलसिला चला। उसके मुताबिक जो ट्रेंड टीचर हों, ऐसे छोटे स्कूल, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये फ़ीस लेने वाला कराची शहर में, या अब उसको कानून तो ये है कि 4 फीसों के बराबर तनख्वाह दिया जा सकती है। एक प्राइवेट स्कूल जो बिजनेसमैन स्कूल है वो करे, मगर बात यह है कि 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये के अंदर अगर वो देगा, टीचर रखेगा अपॉइंट, उसकी क्या मैयार होगा? क्यों ना वही 1963 और 65 वाले लॉ के मुताबिक गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा दे, मगर ये शर्त लगाए कि जो जिनको लाइसेंस हम देंगे, जो ट्रेन होंगे, उनकी कुछ जो सैलरी का हिस्सा है वो गवर्नमेंट अफोर्ड करे। उससे क्या होगा कि प्राइवेट इदारों में ट्रेंड टीचर लाइसेंस याफ्ता जाएंगे, कम फीस वालों में, तो वहाँ मयार तालीम अच्छा आना शुरू होगा। पहले मैंने एक एक्सचेंज प्रोग्राम का भी आइडिया दिया था कि क्यों ना हम प्राइवेट स्कूलों की टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल में डेपुटेशन पे भेजें, एक्सचेंज प्रोग्राम करें, और गवर्नमेंट स्कूल्स की टीचर को हम प्राइवेट स्कूलों में भेजें जो अच्छे बेहतर स्कूल तस्वुर होते हैं। 1 साल के लिए, फिर अगले साल के दूसरा टीचर आए, 3 साल का प्रोग्राम हो। हर कैंपस गवर्नमेंट स्कूल की टीचर्स को 3 साल के लिए एक साल एक टीचर वहाँ भेजे, और वहाँ का एनवायरनमेंट देखे, टीचिंग मेथड्स देखे, और वहाँ जाए, और फिर इसी तरह से प्राइवेट टीचर जब वहाँ जाके पढ़ा कर आएंगी वो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत, तो मयार तालीम यकसा होने की 2 बातें हो जाएंगी। एक तो ये कि वहाँ पे पढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा ये रोज़ जाना पड़ेगा। अब ये कैसे मुमकिन करेंगे ये बताइए, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं उनके मिजाज में तो नहीं है कि रोज़ाना जाएं और वक्त पे भी जाएं। अब ये निजी इदारों के अंदर कुछ नहीं है, चलें, ये तो माना जा सकता है कि तो वक्त पर आना पड़ेगा, और दूसरा ये कि पढ़ाना पड़ेगा। ग्रेजुअली प्राइवेट स्कूल्स जो पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं और गैर मयारी डिलीवरी कर रहे हैं, वो बंद होते जाएंगे। बिल्कुल सही है। और कंट्रोल आ जाएगा। देखिए, इफ देयर इज विल देयर इज वे। बात यह है कि गवर्नमेंट शायद करना चाहती है या नहीं करना चाहती, सिर्फ बयानात तक है, ये खुदा बेहतर जानता है। तो लिहाजा कम से कम मैं वालिदैन से गुजारिश करता हूँ,
اسکولوں میں آپ نے خود بچوں کو جا کے ایڈمیشن کرایا تھا، اس استاد کی عزت کریں، آپ کوشش کریں، بالکل نشاندہی کریں، جہاں غلطی ہے وہاں نشاندہی کریں، آپ بالکل کریں، مگر آپ دست و گریبان نہ ہو، تو تڑا کر کے بات مت کیجیے، کیونکہ یہ جو بات ہے یہ بچہ بھی دیکھتا ہے، کل کو وہ بھی ایسا کرے گا، پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا کرے گا، تو یہ اس طرح کے ایکسچینج پروگرام والی بات اچھی ہے، لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب سرکاری اسکول کا میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا اتفاق ہوا، میں ریکارڈنگ کے سلسلے میں گیا ایک جگہ، سرکاری اسکول کے ایک ٹیچر تھے، انگریزی پڑھا رہے تھے، تو میں نے ان سے چند ایک سوالات کیے. میں نے کہا انگریزی آپ نے کہاں سے پڑھی؟ انہوں نے کہا میں باہر سے پڑھ کر آیا. اچھا، مجھے نہیں اندازہ کہ وہ باہر کتنا باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بچوں کو جو یہ پڑھا رہے تھے کہ CAT ڈاگ، ڈاگ مانے چوہا، RAT کیٹ، کیٹ مانے کتا، یہ صورت حال ہے. تو آپ بتائیے پھر کیا کیا جائے کہ یہ اگر ٹیچرز ہوں گے تو میں کیا امید رکھوں گا؟ یہ جو پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ خاص طور پر الحمدللہ جتنے بھی یہ جو آفیسرز بیٹھے ہوئے رینک کے لوگ ہیں، بہت سارے تو میرے اپنے دوست ہیں، یہ انہیں اسکولوں سے پڑھ کر آئیں، اور آپ نتیجہ دیکھ لیں جس ادارے کے اندر، پولیس کے اندر، اور جس میں ہیں ڈیپوٹیشن کے اوپر، یہ آپ ماشاءاللہ کارکردگی گورنمنٹ دیکھیں. تو آرٹیکل 25A کے تحت وہ ڈیلیور کر ہی نہیں رہی، جو کہ ہر بچے کا جو یہاں پیدا ہوتا ہے اس کا 15 سال تک یعنی میٹرک ایجوکیشن تک فری کوالٹی کی معیاری تعلیم کا حق ہے. مگر اب اگر پرائیویٹ اسکول ڈیلیور کر بھی رہے ہیں تھوڑا بہت، تو والدین اور یہ مل کے ہی کر رہے ہیں. میں تو اس کو کہتا ہوں اپنی مدد آپ، جو والدین پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں وہ در حقیقت اپنی مدد آپ جو ہے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں مل کے. ایک ایڈمنسٹریٹر ہے پرائیویٹ اسکول کا، وہاں وہ پروفٹ میکنگ جہاں زیادہ کرتے ہیں وہاں چیک اینڈ بیلنس رکھے، مگر آپس میں کر رہے ہیں. حکومت پاکستان یا حکومت سندھ 8ویں ترمیم کے بعد، یا حکومت پنجاب یا KP کے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہی جو کہ 15 سال تک ہو. تو یہاں پر وہ دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری نسلیں صرف سرٹیفکیٹ تو ان کے پاس ہوگا، جیسا کہ ابھی کووڈ کے بعد ہو گیا کہ وہ صرف فارم بھرتے ہیں، بلکہ فارم بھی بھرنا نہیں آتا بچوں کو. انہی بچوں کو جنہوں نے 9 میٹرک کر لیا ہے ان کو دوبارہ ایک میٹرک کا 9 کا فارم دے دیں اور خود سے فل کر کے دکھا دیں. فل بھی نہیں کر سکتے وہ صحیح کریکٹ طریقے سے. میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جب جاتا ہوں، خیر میں خود بھی پڑھاتا رہا ہوں، تو میں بچوں کو جب درخواست لکھنے کے لیے دیتا ہوں، چلیے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جو بڑے بڑے آفیسرز رینک کے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ ایک درخواست لکھوا لیں، اگر وہ لکھ دیں جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. پھر میں ایک جملہ اور کہوں کہ حال یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے میٹرک انٹر پاس فارم نہیں بھر سکتے ٹھیک طریقے سے. یہ تو وہی کہانی ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے آباء و اجداد جو تھے، جب خط لکھوانا ہوتا تھا ڈاکخانے کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کو جا کے کہتے تھے خط لکھ دو. تو اب یہاں پر تو فارم بھی اسکول کے ٹیچر بھر کے دے رہے ہیں، میٹرک پاس ہو جاتے ہیں. جب معیاری تعلیم نہیں ہوگی، جب بچوں کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی یا والدین تعاون نہیں کریں گے، وہاں پر ایسا ہی کام ہوگا. تو قابل بنانے کے لیے باہمی تعاون کرنا پڑے گا. اب میں ایک تھوڑی سی بات اور آج، کیونکہ لوگوں کو بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کتنے ہیں اسکول کے. 1 کلاس سے لے کر 12 تک یعنی کہ 12ویں تک جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اسکول کہتے ہیں. پہلے تو اسکول، یہاں پر 3 بڑے ایجوکیشن سسٹم ہیں. ایک مدارس کا سسٹم ہے، اس پہ ڈیبیٹ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا انہوں نے ہمارے جو فرقے ہیں اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہو گئے. ٹھیک ہے، 1852 سے لے کے 1852 میں میٹرک سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے، جو کہ انٹر تک ہوتا ہے، 2nd ایئر تک. تیسرا جو سسٹم ہے وہ کیمل سسٹم ہے. کیمل سسٹم اس کا نام ہے جس کا اینڈ رزلٹ یعنی کہ 10th کے ایکولنٹ آرڈنری لیول یعنی کہ او لیول، پھر 2nd ایئر کے جو ایکولنٹ ہے وہ ایڈوانس لیول یعنی A لیول ہوتا ہے. یہ 3 سسٹم بڑے ہیں، جس کو 2 اسکول کے سسٹم سمجھ لیں. میٹرک سسٹم، میٹرک 10th کلاس کا کے سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے، اس سرٹیفکیٹ پہ SSC لکھا ہوا ہے، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. اور جو 11ویں 12ویں ہوتی ہے وہ بھی ہائر سیکنڈری اسکول کا حصہ ہے، نہ کہ وہ یونیورسٹی یا کالج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ ہے. تو اس طرح ایڈوانس لیول ہے. یہ 3 ایجوکیشن سسٹم جو بڑے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے تحت اب ہوا کیا تھا کہ جب امیر عمرہ کے لیے جو ہے کیمل سسٹم آیا، تو جو اردو میڈیم یا میٹرک سسٹم سے بچے پڑھتے تھے
وہ مڈل کلاس لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہمارے بچے بھی انگریزی والے اسکول میں پڑھیں. اب پیسہ تو اتنا تھا نہیں, تو بیچ میں ایک جو کلاس ڈیولپ ہوئی وہ یہ تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے یہ زیادہ کام کیا کہ انگلش میڈیم اسکول لکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ اسکول اور کیمے اسکول کے بیچ میں ایک انگلش میڈیم اسکول بن گئے. ایکچولی یہ میٹرک سسٹم کے ہی اسکول کہلاتے ہیں. تو وہ انگلش میڈیم کے نام نہاد اسکول جو ہے وہاں پر کم از کم تعلیم تو ضرور دی جا رہی تھی. تو وہ احساس کمتری کا شکار تھے کہ وہ او لیول تو کرا نہیں سکتے تھے, اپنے بچوں کو کم از کم میٹرک سسٹم میں ہی پڑھائیں مگر تعلیم کی کوالٹی بہتر ہو. اور آخری چیز میں بتانا آج چاہتا ہوں, آج مجھے ٹائم دیجیے گا, جب ہم کوئی لینگویج پڑھتے ہیں, انگلش لینگویج, اردو لینگویج پڑھتے ہیں تو 4 اسکلز ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سلسلہ ہے, کے جی سے لے کے 1 2 3 4, یہ 4 پاورز ڈیولپ ہوتے ہیں. پہلا پاور ہے ریڈنگ پاور, دوسرا پاور ہے انڈرسٹینڈنگ پاور, تیسرا پاور ہے رائٹنگ پاور, اور چوتھا پاور ہے اسپیکنگ پاور. اب یہ لینگویج ڈیولپ جب ہوتی ہے, یہ میری انگلیوں کی طرح بالکل ہے کہ رائٹنگ پاور از آن ٹاپ. اگر جب بچہ یہ پروسیس چلتا جاتا ہے تو 4 پاورز آتے ہیں. ریڈنگ پاور, اس کے بعد بچہ اس پیراگراف کو انڈرسٹینڈ بھی کر لے, انڈرسٹینڈنگ پاور, پھر رائٹنگ پاور اور اسپیکنگ پاور. ہمارے اس نتیجے میں تعلیم معیاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ پاورز آتے نہیں ہیں. اور اگر یہ 2 پاورز آ جائیں تو یہ وکٹری ہوتی ہے. وہ بچہ کسی بھی فیلڈ میں جائے, رائٹنگ پاور اچھا ہوگا اور اسپیکنگ پاور ہوگا, وہ ہر پروفیشن, ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا. لہٰذا بچوں کو قابل بنانے کے لیے اس کو پڑھائیے, اور صرف سرٹیفکیٹ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ موضوع ایسا ہے, اس کے اوپر اور مزید گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن یہاں پہ وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب اختر آرائی صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا, شہزاد رضا صاحب کا کہ ہمارے ساتھ یہاں شامل گفتگو رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور یہ معاملہ اور موضوع ایسا ہے, بہت سارے سوالات اس کے اوپر موصول ہوئے ہیں. یقیناً آگے موقع ملے گا ضرور اس کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.